हेलो जी, दिस इज़ बासित शहबाज एंड यू आर वाचिंग अनप्लग्ड माइक। आलमी मंजरनामे पे बदलती सूरत हाल, ईरान की जानिब से और जो सी चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके बाद अमेरिका की जानिब से जो धमकियाँ दी जा रही हैं ईरान को, ये सारी सूरत हाल क्या बनेगी। हमारे साथ उस्मान बड़ाई साहब मौजूद हैं, IR एक्सपर्ट हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे आप सर को देखते रहते हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, थैंक यू। और ये हमारे लिए बड़ी बात है कि आप आगे हमारे पास नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की यूथ जो है इन मामलात को इतना संजीदा देख रही है और अपनी आवाज़ जो है वो हक के लिए जो है ना उठा रही है। तो हम सो हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच उस्मान साहब। अच्छा उस्मान साहब, शुरू करते हैं ईरान अमेरिका इसराइल वॉर के ऊपर। ये सिर्फ जब वॉर की बात करते हैं ना, हमारी पाकिस्तानी नेचर है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि जीता कौन हारा कौन। क्या ये उससे कोई बड़ी गेम है, उससे बड़ी चीज़ है? व्हाट डू यू थिंक? जी डेफिनेटली मुझे लगता है उससे कहीं बड़ी गेम है। आप इसको देखने की बड़ी डायमेंशंस हैं। आप इसकी क्लाइमेट कॉस्ट देख सकते हैं, इकोनॉमी की कॉस्ट देख सकते हैं, ह्यूमन कॉस्ट आप इसकी देख सकते हैं, और डेफिनेटली इसकी रीजनल डायनामिक्स के साथ साथ जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर जो है रीशेप हो रहा है। और मेरे ख्याल में लेकिन ये जो सवाल आपने किया, ये किसी सूरत के अंदर जो है ये पस मंज़र में नहीं जाता। आप इसे आप क्या कहते हैं उसे बैक बर्नर पे नहीं डाल सकते कि इस जंग जो है उसकी हार और जीत के अंदर जो कंट्री सामने उभर के आएगा उसकी ड्रास्टिक जो है रेपरकशंस और इम्प्लीकेशंस होगी, ग्लोबली भी होंगी और रीजनल लेवल के ऊपर भी होंगी। तबसरा आपको पता है, मैट्रिक टन्स ऑफ तबसरा हो चुका है, क्या सूरत हाल है। लेकिन कुछ यार्ड स्टिक हम बना लेते हैं कि इस जंग के अंदर जो है वो अमेरिका का जो ऑरा था ग्लोबल सुपर पावर का, और एक ऐसे कंट्री पे अटैक जो कि पाबंदी ज़्यादा है। तो अभी के की टेक अवेज क्या हैं? अभी के की टेक अवेज बासित साहब ये हैं कि अमेरिका के तमाम F-फैमिलीज़ के तैयारे गिर गए। F-15E गिर गया, F-16 गिर गया, F-18 गिर गया, F-35 टेक्नोलॉजी का F-35 भी उन्होंने हिट किया। ठीक है, उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, वो आपके सोफिस्टिकेटेड ड्रोन गिरा रहे हैं। MQ-9 रीपर 160 उन्होंने गिराए हैं, IRGC का हेडक्वार्टर क्लेम करता है। फिर आप नेवी का जो ज्यूल लेके आए थे ग्राड 4, यही बार बार बात करते थे, और वहाँ की सूरत हाल ये है कि वो जो है इधर से उसे हटा लिया गया क्योंकि उसकी लॉन्ड्री के अंदर आग लगी थी। $13 बिलियन का वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। और दूसरा जो है वो भी गल्फ ऑफ ओमान से इन्होंने पीछे कर लिया। कल इरानियन ने उसको हिट किया, इब्राहिम लिंकन को। थर्ड आपने डिस्पैच किया जो यहाँ पे आ रहा है। तो जो आपका इन्वेंसिबिलिटी का ऑरा था, जो एक दुनिया को डर खौफ होता था, अमेरिका की वॉर मशीन, उसके ऊपर तो सवालात उठना शुरू हो गए थे बासित 2021 में जब आप अफगानिस्तान से गए। 21 साल में तो कुछ बदला नहीं। ये तो स्टैंडिंग आर्मी है, बड़ी फॉर्मिडेबल किस्म की फोर्स है एनिमी जो इस वक्त जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है, और जिसकी ट्रेंड करदा मलेशियाज जो हैं, जिसमें हौथीज आते हैं, हिजबुल्लाह आते हैं, हमास है, आप तो उनको नहीं मैनेज कर पा रहे। और फिर आपका ये दावा जो है ये तो डिबंक हो गया कि ईरान की फ़िज़ाएं हमारे कंट्रोल में हैं। उनका तो एडवांस इंटीग्रेटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है। F-35 को हिट करना कोई आसान है, F-15 को और फिर बार बार गिराना, और उसके अलावा जवाबी जो सलाहियत है उनकी रिस्पॉन्ड करने की, वो तो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। अभी देख लें, अगर मैं यहाँ के ऊपर अपने व्यूअर्स को बताऊँ कि उन्होंने जो अभी वेव फेंकी है, कल 93 वेव्स है वो, और उस वेव का जो है ना, मैं सिर्फ अगर आपको बताऊं कि उसके अंदर जो उन्होंने नाम रखा है अबा अब्दुल्ला अल हुसैन, इमाम अली मकाम के नाम पे वेव उन्होंने फेंकी है, उसका सीक्रेट कोड नेम। और उससे पहले जो उन्होंने फेंका है वो महराब मार्टायर, महराब का शहीद, मौला अली के नाम से उन्होंने 92 फेंकी है। और 91 का कोड नेम क्या है, या इमाम ज़माना अदरिकनी। तो मैं आपको बताऊं उसके अंदर उनका स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है इरानियंस का। 93 वेव्स फेंक रहे हैं और मार कहाँ रहे हैं। याद रखें ये वो मिज़ल नहीं है जो फ़िज़ाओं में तबाह हो रहे हैं। ये हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को हिट कर रहे हैं। डाटा सेंटर्स को उन्होंने बहरीन में उड़ा दिया है। ओरेकल का डाटा सेंटर उन्होंने UAE के अंदर उड़ा दिया। उसके अलावा थॉड की बैटरीज को वो हिट कर रहे हैं, और रात को उन्होंने फिर डिमोना शहर को वहाँ के ऊपर हिट किया। तो मेरे ख्याल में सदर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल तेल अवीव को वो हिट कर रहे हैं। और 22,000 किलोमीटर कंट्री के पास तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही नहीं, पीछे तो समंदर है, कहाँ भागेंगे। और वो तो 1.6 मिलियन जो है आप कह लें 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ कंट्री है। उनके पास तो बड़ी स्ट्रैटेजिक डेप्थ है इस हवाले से। अब आ जाते हैं इस दूसरी चीज़ के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे की दी थी सीज़ फायर की डेडलाइन। अब देखिए, अब ये डिफरेंट है। एक है कि आप उनको डेडलाइन देते हैं कि 48 घंटे हैं, आप अपना किबला दुरुस्त कर लें, मुआहदे पे आ जाएं। एक आप कहते हैं 48 घंटे की मोहलत दे दें, सीज़ फायर कर लेते हैं। उन्होंने सीज़ फायर भी मुस्तरद कर दी, और उन्होंने कहा भाई ये गीदड़ बकरियाँ देखें, ये एम्प्टी थ्रेट्स हैं। ईरान ने क्या कोई दोस्त दिया, कोई धमकी दी? नहीं, इरानियन करके दिखा रहे हैं।
سینگ از بلیونگ، جو نظر آ رہا ہے دنیا وہ دیکھ رہی ہے. اور کس طریقے سے کوآرڈینیٹڈ اسٹرائک کی ہے. آپ یونٹی آف کمانڈ کو بھی نہیں توڑ سکے. ٹیکنیکلی آپ نے ٹاپ ٹیئر ایلیمینیٹ کی تو کیا یونٹی آف ایفرٹ اور یونٹی آف کوآرڈینیشن نہیں؟ حوثیز کے اٹیک کر رہے ہیں, نہیں رک پا رہے. حزب اللہ اٹیک کر رہا ہے. اور ابھی میں آپ کو ریسنٹ بتاؤں, ایران نے 3 دن سے ان فلسطینی علاقوں کے اندر ان کی ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا, اسرائیلیوں کیا, اور ساتھ میں انہوں نے کیا کہا, ان کے 5 نکات جو ہیں وہ پہلے کے آئے ہیں, اس کے ساتھ اب وہ نئی چیز بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر جنگ بندی ہوگی تو جنگ بندی صرف ایران تک نہیں رہے گی, لیبنن, عراق اور پھر فلسطین میں بھی جنگ بندی کرنی پڑے گی. وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں مسلمانوں کا اس اینڈ کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں اب جنگ بندی سارے ایریا کے اوپر جو ہے ہونی چاہیے, تب جو ہے نا ادروائز آپ یہ خواب ہی رہے گا آپ کا امن کا جو اسرائیلیوں کا. تو میرے خیال میں جس طریقے سے انہوں نے ایک نیریٹو شیپ کر کے کائنیٹک وارفیئر کے اندر پش کی ہے امریکہ کو. دیکھیں امریکہ کی صورتحال کیا ہے, ہم اپنے آڈینس کے سامنے رکھتے ہیں, کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے. آپ ابھی گارڈین, وال اسٹریٹ کو چیک کر لیں. کل پیٹ ہیگسیت کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 6 فوجی افسران اڑا دی ہیں. دیکھیں باٹم کے اندر جو نیچے کا ریکن فائل طبقہ جسے عام فوجی کہتے ہیں, ان کی صورتحال کیا ہے میں آپ کو بات سے بتاؤں. کل گارڈین کی سٹوری کہہ رہی ہے کہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر آ گئے. آپ لکھیں ٹک ملٹری ہیش ٹیگ کے ساتھ, اس میں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھی پوری وار کو انہوں نے پیش کیا ہے جس طرح سے کوئی ویڈیو گیم ہے, ایپک فیوری, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر وارئر کلچر کی بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہم تو جینزی ہیں, جینزی خوف میں ہے, ڈپریشن میں ہے, بے چینی میں, جو ان کی فوج کے ہیں ینگسٹرز ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ڈائیورسٹی, انہوں نے ایکویٹی اور انہوں نے انکلوزیوٹی ختم کر دی اس معاشرے سے, اپنی فوج کے اندر سے بھی ہے. انہوں نے کہا ہم انسان ہیں, ہم کوئی مشینیں نہیں ہیں, جو آرڈر دیں گے ہم وہ کر دیں گے, ہم اے آئی نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں ہماری ذہنی حالت کیا ہے, ہم نہیں لڑنا چاہتے. اب یہ تو ہو گیا نچلا طبقہ. بس اوپر کی ہم بات کرتے ہیں. 6 فوجی افسران جو سیک کیے ہیں اس میں ان کے آرمی چیف بھی ہیں, جارج رینڈی ہے. اب کیا مسئلہ, انہیں کیوں فائر کیا؟ وہ سب کے سب نے کہا ہے بھائی ایئر کمپین کو مینج کرنا آسان ہے, اس میں مس کیلکولیشن اتنی نہیں ہوتی. ایئر کمپین کو بھی مینج نہیں کر سکے ٹیکنیکلی, ٹھیک ہے. اس کے باوجود جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ کرو. انہوں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ دشمن جو ہے وہ تو ویٹ کر رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی بات بتاتا ہوں, باسط ابھی پرسوں سے خبریں آ رہی تھی نا کہ وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا تھا عباس عراقچی صاحب نے کہ وی آر ویٹنگ فار دیم, وہ آئے تو صحیح. بالکل ایسا ہی. اور ابھی میں بتاؤں پائلٹ کے حوالے سے خبریں تھیں کہ وہ پائلٹ جہاز گرا تو پائلٹ, اب پائلٹ انہوں نے امریکہ کلیم کر رہا ہے ہم نے تلاش کر لیا, ٹھیک ہے. لیکن جس طریقے سے ان کے نروز کے اوپر یہ اعصاب پہ سوار تھا یہ معاملہ, اور وہ ڈھونڈ رہے تھے. ابھی ایک پائلٹ ہے, ابھی تو فوج اتارنے لگے ہیں. اگر 4 بندے ان کے ہاتھ لگ گئے نا اور ان کی تو ویڈیو جاری کر دی ایران نے تو سمجھ آ جائے گی امریکنس کو ہے کہ کیا صورتحال ہے. تو ہانٹ کرتا ہے امریکہ کو یہ والی چیز. 1980 میں انہوں نے ایگل کلو آپریشن کیا تھا. وہ آپریشن ہونے سے پہلے جو ہیں جہاز اور ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے, 8 لوگ مر گئے, تو ڈیزرٹ میں سے باہر نکل گئے. ابھی یہ دوسرا انسیڈنٹ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے ڈی مورلائز ہوئی ہوئی آرمی ہے, اور جب ٹاپ ٹیئر لڑنے پہ آمادہ نہیں, وہ آپ کو بار بار سمجھا رہی ہے, آپ کا فوجی لڑنے پہ آمادہ نہیں, تو دنیا میں تم بیچتے کیا ہو؟ یہ چیز بیچتے تھے. اور تمہارا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تھا 20ویں صدی کا, وہ تو تباہ کر دیا انڈیا نے. یہ سیمیٹرک وارفیئر کے اندر ہے بھائی. وار کے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں. ایران جو ہے آپ کہہ لیں کہ جس طریقے سے ابھر کے سامنے آیا پوری دنیا کے سامنے, یہ ساری چیزیں ریجن کے اندر بھی دیکھی جا رہی ہیں. اور پاکستان جو ہے نا, ہم نے آؤٹ سمارٹ کیا انڈیا کو اس ریجن میں. وہ سمجھ رہے تھے کہ ایران جو ہے ایک لائبلٹی ہے, ایران تو پاکستان کے لیے ایسٹ نکلا. اور دیکھ لیں ابھی انہوں نے کہا $3 ارب ہمارے واپس کریں, پھر آپ لے لیں. بھائی دبئی ڈوب گئی, اب کوئی سین نہیں ہے. یہ جو پورٹ آپ نے دبئی کی کھڑی کی تھی ہماری کراچی کی بندرگاہ گرانے کے لیے, تو آج چیک کر لیں رش کہاں کے اوپر ہے. کراچی کی بندرگاہ کے اندر جو دہاڑی لیتا تھا نا باسط 200 روپے کی ہے, وہ 5000 کی دہاڑی لگا رہا ہے. وہ روشنیوں کا شہر جو ہے روشن ہے. مجھے لگتا ہے اب یہ پاسبلٹی تو پاکستان کو چاہیے کہ اسے ایگزاسٹ کریں فیوچر کے اندر, اس کو بہتر کریں, کیپچر کریں, ملک کے حالات بہتر کریں. اس سائڈ کے اوپر ہے, بڑی گنجائش ہے پاکستان کے لیے. اور ٹھیک ہے ہم نے اس لیے بھی واپس دے دینا, پیسہ تو رہا نہیں ادھر, وہ چیزیں تو اس طریقے سے رہی نہیں ہیں. ان کی وجہ کیا, جو انٹلیکچولی پور قسم کی اپنا وہاں کی لیڈرشپ ہے. تو میرے خیال میں ایک مومنٹ ہے انٹروسپیکشن کا پاکستان کے لیے کہ ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں یہ پاکستان نے بہت آؤٹ پیس کیا سارے معاملے میں, کیونکہ رابرٹ پیپ جو ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا کل پاکستان کے جرنلسٹ فہد حسین کو انٹرویو دے رہے تھے.
पहली दफ़ा पाकिस्तानी किसी टीवी के ऊपर आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है रीजन के अंदर है जो इस चीज़ को समझने के ऊपर अपना क्या कहते हैं कादिर रहा और काबिल रहा, इसलिए कि जियो पोलिटिकल जो शिफ्ट आ रही है उसकी जो इम्प्लीकेशंस है उसको किस तरीके से आपने गेज करना है और ग्रैस्प करना है। उन्होंने कहा लोकल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर जो पॉलिटिक्स शेप हो रही है पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया, और इंटरनेशनली भी आप देखें जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है न्यू ग्लोबल ऑर्डर की, उसमें चाइना रशिया दोनों के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अभी सागडार गए थे, जो 5 निकात आए हैं वो मुश्तरका ही आए हैं ना, तो ये तासुर भी जो है डिबंक हो गया कि पाकिस्तान अमेरिका का ज़्यादा अमेरिका नवाज है। ऐसा तो नहीं, हमने वही बात की यूएन लेड मुज़ाकरात होने चाहिए और हमने दोस्त दम के खिलाफ बात की, और साथ ही हमारा अमेरिका से भी ताल्लुक है। खबरें आ रही हैं कि भाई जेडी वैंस यहाँ के ऊपर आएंगे, और कल इराकची ने बाकायदा ट्वीट किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान आने से हमें इनकार नहीं है, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं या जंग है वो नतीजा हेज़ हो, बामकसद हो, तो मामला आगे चल सकता है। और पाकिस्तान के जो इसाकदार हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने इस चीज़ को सताइश की है, इंडोर्स किया उन्होंने इस चीज़ को लेके। मुझे लगता है इरानियन विन विन सिचुएशन के अंदर है, पूरे अमेरिका के पॉलिटिकल कमेंटेटर हो जाएं, उनके डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मसला इसकी ज़ुबान है, इसके अल्फाज हैं, और इरानियन की 6000 साल की तारीख में वो पर्शियन तारीख है, पर्शियन और अभी बिल्कुल, और ईरानी सदर ने जो खत लिखा है पूरी अमेरिकन कौम के सामने, वो 2 सफ़े का खत पढ़ें, उसके अंदर कोई दोस्त धमकी नहीं, उन्होंने अपनी तहजीब, अपनी कौम का मुकदमा रखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमने किसी पे अटैक नहीं किया, लेकिन तारीख में जिसने हम पे अटैक किया हमारा जो परचम है हमने आबोताब से बुलंद किया। तो मेरे ख्याल में ये समझने की ज़रूरत है, और आवाम समझ गई है। मैं अमेरिकन आवाम को यहाँ पे ब्लेम नहीं करता। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, एसेट तो उनकी डिप्लीट हो गए, और दूसरे एंड के ऊपर जो है अलाइज वो भी गए। नेटो इस जंग का असल जो आप कह लें कि जो मारा गया इस जंग के अंदर, वो तो इनका इत्तेहाद था नेटो का, वो तो डेड हो गया। उन्होंने लॉजिस्टिक ढांचा इतना जो है आप कह लें कि सुकेड़ दिया, इतना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि उसके तहत वो कह रहे हैं हमारा रूट नहीं इस्तेमाल करना। इसराइल को जो मिलिट्री की सप्लाई करनी है, इटली ने कह दिया, स्विट्जरलैंड ने कह दिया, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, यूके ने, इवन स्पेन, ये सारे कंट्रीज ने कह दिया हमारी ना बेसिस इस्तेमाल होगी और ना हमारी एयर स्पेस है। यूके किसी हद तक बेसिस वगैरह नहीं देता है, डियागो गार्सिया की भी दी और वहाँ पे भी पहले था, लेकिन वहाँ के ऊपर भी काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है इस हवाले से। इसका मतलब है जहाँ पे सैनिटी परवेल करती है, जहाँ पे सिस्टम अवाम चला रहे हैं, वहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर रीओरिएंटेशन के अंदर जा रहा है, हमने नहीं इसमें जाना। और बस एक और मैं यहाँ के ऊपर आपको बात बताऊँगा, टंगस्टन एक धात है जो कि जिसकी इंटरसेप्टर जिससे बनता है या मिज़ल में इस्तेमाल होती है, वो सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करते हैं? चाइनीज़। उन्होंने कह दिया हम प्रोडक्शन जितनी करेंगे अमेरिका को उसमें नहीं हिस्सादार बनाएंगे। अब अमेरिका जो है वहाँ के ऊपर भी पीछे की तरफ हट रहा है। अच्छा उस्मान साहब, एक चीज़ इसमें ऐड कर लें आपने हुर्मुज़ के ऊपर, इसका नुकसान अमेरिका कहता है हमें कोई नहीं, हम वहाँ से तेल नहीं लेते, ठीक है, जो लेते हैं वो खुलवा लें। ये मैं जो लास्ट उसका बयान पढ़ा। फिर दूसरी अगले दिन ट्रम्प साहब फिर आते हैं, ट्रम्प साहब कहते हैं जी आप नए हुर्मुज़ खोल दें, आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है ये 10 दिन का टाइम है, और वो भी अब खत्म होने वाला गालिबन 6 अप्रैल को। What do you take कि क्या मेंटालिटी है कि आप कहते हैं हमें ये ज़हनी पस्ती का आलम है कि एक बंदा जो है उसकी ना कोई ग्लोबल लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है, और अमेरिका के इन्फ्लुएंस का उसको अंदाज़ा नहीं। अमेरिका के 701 मिलिट्री बेसिस है पूरी दुनिया के अंदर है, और ये बंदा कह रहा था कि अमेरिका कोई लेना देना नहीं है, अब हम दुनिया के पुलिसमैन नहीं। और भाई वो तेल बिकता है डॉलर में, और वो डॉलर तुम्हारे मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, पेट्रो डॉलर इकॉनमी है, और ये इतना बेवकूफ़ और गधा आदमी है, ये तो फेवर कर रहा है ईरान को। ईरान ओमान के साथ जिस फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है उसके तहत ईरान यहाँ से गुजरने वाले नासिर जहाज़ों की निगरानी करेगा, ट्रांजिट फीस लेगा, और आपको पता है ट्रांजिट फीस कितनी बनती है? 80 अरब डॉलर से लेके 100 बिलियन डॉलर। आप पाबंदियाँ अमलन भी नहीं लगा सकते, पाबंदियाँ काम भी नहीं कर रही हैं। ये जो मोल्ट्रॉन है, एक अपना हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं अमेरिका के अंदर, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा है कि ईरान के ऊपर जो पाबंदियों का रजीम इम्पोज था वो 47 साल का रजीम भी ख़त्म हो चुका है। अब अमेरिका की इकनॉमिक हेजमनी नहीं रही, क्योंकि दुनिया तो परचेज़ कर रही है। अभी मैं बताता हूँ, कल की खबर है कि इंडिया ने ईरान से तेल 2019 के बाद फिर लेना शुरू कर दिया, पहला जो है उनका हो गया मुआहदा। अब मुझे बताएं, अमेरिका लगाई इंडिया पे पाबंदियाँ, चाबहार के ऊपर, ये कह रहे थे ना पिछले साल है जो करेगा हम उसके ऊपर लगाएंगे। मुझे लगता है इससे फ़ायदा शायद पाकिस्तान को भी हो कि अब हम भी IPI डील कर सकते हैं, टैपी जो हमारी गैस पाइपलाइन की डील थी वो भी हो सकती है, तो हम तो बेनिफिशियरी रहे। और अच्छा इंडिया यहाँ से निकल गया, पाँव रखने की जगह नहीं तो सेंट्रल एशिया वो जा नहीं सकते, जाहिदान से, और चाबहार उनके हिस्से में नहीं रही। और चाबहार जो है वो तो गवादर के करीब है, हम एक परेशान कि वहाँ से बैठ कर दुश्मन हमें देख रहा है। और यहीं से आपको पता होगा कि ये जो जायदान है, इधर से एंट्री हुई थी इसकी, कलभूषण यादव की, वो चीज़ें साइड के ऊपर हो गई। तो ट्रम्प ये चीज़ सोचने से कासिर
سے نا کہ اگر تیل جو ہے جو کہ 24% تیل ایران کے ہاتھ میں ہے، ایران اگر فورس کرتا ہے گلف کنٹریز کو کہ اس کو پیٹرو ڈالر کی بجائے پیٹرو یوان میں کرو، تو پھر جو ہے چائنا جو ہے یہ بات وہ پہلے کر بھی وہ کر چکے ہیں. اور یاد رکھیں یہی برکس کہتا ہے کہ سوئفٹ سسٹم ختم کریں، ڈالر کی ٹرانزیکشن کی بجائے ہاں یا یوان میں یا لوکل کرنسی میں کریں. اور یہی پاکستان میں عمران خان صاحب نے بھی 2019 سے بات کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب گلوبل ساؤتھ کنٹریز چیز کے اوپر آ گئے ہیں کہ ڈالر کے ساتھ اپنی اکانومی کو پیک کرنے میں ہمارا نقصان ہے. اور مجھے لگتا ہے اور یہی چیز دیکھیں ہماری اپنی بھی ہم آگے بات کریں گے جا کے، ہماری اکانومی کے اندر بھی بڑا فیکٹر یہی ہے کہ جو ہم نے پیسہ واپس کرنا ہوتا ہے قرضوں کی صورت کے اندر ہے، وہ ڈالر کی صورت کے اندر ہمیں کافی زیادہ ہرٹ ہوتی ہے ہماری اکانومی اس کو لے کے. اور اگر وہ یوان کے اندر ہوگی، لوکل کرنسی میں ہوگی، تو اس کے بینیفیشری ہیں. بالکل. تو آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھیں ایسٹ نکلی ہے ایران کا، اور ایران جس چیز پہ پہلے کام نہیں کر رہا تھا بالکل ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہر محاذ کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کو خود ڈچ کرا رہے ہیں، شکست کھا رہے ہیں اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے فیصلہ کیا ہے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے وہ اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر کیبنٹ میں لوگوں کو شفل کرے گا. وہ بھائی پالیسی بدلنی ہے، بندے نہیں بدلنے ہیں. تم نے پام پانڈی جو ہے اس کو نکال دیا کہ تم نے ایپسٹین فائلز کو ٹھیک طرح سے ڈیل نہیں کیا. اب یہ سارے بندے جو ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیشہ جو ہے نا اپنے گھر والوں پہ بھی الزام تراشی کی، اپنے باپ پہ بھی لگایا اس نے، اس نے کہہ دینا کہ مجھے جیرڈ کشنر نے کہا تھا، مجھے مارکو روبیو نے کہا تھا، ان کی وجہ سے میں جنگ میں چلا گیا. لیکن امریکن دے آر اسمارٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کس وجہ سے کر رہا ہے، کمپرومائزڈ ہو چکا ہے. اسرائیل جو ہے اس کو اس وقت ہانک کر آگے کی طرف ہے. اچھا اس میں ہم نے جتنی گفتگو کی ہے ہم نے اسرائیل کو ڈسکس نہیں کیا. یہ بڑا دیکھیں اس وار کے اندر اگر کسی کے اہداف مکمل طور کے اوپر واضح ہیں وہ ہے اسرائیل ہر صورت کے اندر چاہتا ہے. میں ایک چیز ایڈ کر دوں یہاں پہ آپ کے، سوری ٹو کٹ یو. میں ایک چیز پڑھ رہا تھا یہاں پر کہ وین یو ٹاک اباؤٹ کہ ہم بات کرتے ہیں کہ وار اسٹریٹجی، یہ کہا گیا، میں ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا، غالباً میں نے کوئی خبر پڑھ رہا تھا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے غلط خبر نیتن یاہو تک پہنچائی، اس کے بیسس کے اوپر انہوں نے ایران پہ حملہ کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ وہ انٹیلیجنس غلط تھی کہ جی ہم وہاں پہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کریں گے، عوام باہر نکلے گی، ہم رجیم چینج کر دیں گے، اور وہی آن ایران، ہم ایران کے اوپر ہیں. میرے خیال میں امریکن انٹیلیجنس کو پہلے سے یہ چیزیں پتہ تھی، یہ پاسبل نہیں. اس لیے جنرل کین نے بتا دیا تھا انہیں. اگر آپ کو یاد ہو جنرل کین سے متعلق وال اسٹریٹ نے خبر لگائی تھی کہ جنرل کین نے بتا دیا کہ وینزویلا کی صورتحال یہاں ملنے والی نہیں ہے، آپ کو یہاں پہ وہ معاملات نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک بندے نے سرو کیا، وہ آپ کا ٹاپ رینک کا جرنل ہے، تو وہ ڈائنامکس کو، ٹرین کو، ٹوپوگرافی کو، دشمن کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. وار شروع کیوں کی پھر؟ وار شروع اسی لیے کی گئی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی وہ پریزیڈنٹ ہے امریکن ہسٹری میں جو نیتن یاہو کو یہ فیور دے سکتے تھے. اچھا دیکھیں نیتن یاہو ہیز بین ٹرائنگ فار لاسٹ 20 ایئرس. اس نے 2003 میں شیشے میں تو اتار لیا اسے بش کو اور عراق پہ حملہ کرا دیا کیونکہ وہ اسٹرانگ آرمی تھی وہاں کے اوپر، جب کوئی لینا دینا نہیں 9/11 میں ان کا. ایسے ہی بالکل. تو اب وہ کوشش کر رہے تھے کسی طریقے سے ایران کو مونسٹر اپنا وہ کھڑا کریں. دیکھیں ٹرکی کو اچھی طرح پتہ ہے اگر ایران گرا تو اگلا نمبر ان کا ہے. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں نفتالی بینٹ کہ اگلا ایران ترکی ہوگا، اور ترکی اور پاکستان دیکھیں اب وہ ہمارے آس پاس آ رہے ہیں، اور اس کے اندر انڈین ایلیمنٹ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. پھر افغانستان کا اچھی بات ہے افغانستان چائنا میں مذاکرات ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ صلح امن صلح ہو کیونکہ بارڈر تو نہیں بدل سکتے، تو کہاں جائیں گے ہم سائے. تو یہ اچھی بات ہے مسینٹی اگر وہاں پہ پرویل کرتی ہے. لیکن آپ بنائے ہرمز کی بات پہ میں آؤں گا تھوڑا سا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ویئرز کو بتائیں کچھ چیزیں تھیں. دیکھیں وہاں سے آئل اینڈ گیس گزرتا ہے، بالکل فوڈ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اور چیک کریں ورلڈ جو اپنا فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO UN کی، وہ کہتی ہے پوری دنیا کے اندر عالمی غذائی قیمت 2.4% بڑھ چکی ہے. اور آف کورس ہمارے ملک میں بھی امپیکٹ ہے، پوری دنیا کے اندر ہے. اور وہاں سے اور کیا گزرتا ہے؟ وہاں سے فرٹیلائزر گزرتے ہیں، اور ہیلیم اور سلفر دنیا کا 50% گزرتا ہے. اور یاد رکھیں یہ بیسک انگریڈینٹ ہے کس چیز کے لیے؟ یہ جو چپ کنڈکٹر ہے، سیمی کنڈکٹر ہے، اس کے لیے. تو یہ سارا سسٹم تو AI ماڈل سے جڑا ہوا ہے. اور ایرانین نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اگر آپ ہمارے پاور پلانٹس کو ہٹ کریں گے، دیکھیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم 18 امریکہ کی جو ٹیک کمپنیز ہے GCC میں ان کے ڈیٹا سینٹرز کو اڑا کے رکھ دیں گے. بلینز آف ڈالر جو پیٹرو ڈالر سے کما کے اس کے اندر لگائیں گے، وہ انڈسٹری جو ہے اسٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے. اور یاد رکھیں یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے ڈیجیٹل ڈی کیپٹائزیشن کی ہے تو جو تیل گیس کے سسٹم کو مینج کیا جاتا ہے نا، وہ زبانی کلامی نہیں کیا جاتا، وہ ڈیجیٹل میکانزم کے تھرو کیا جاتا ہے. آٹومیٹکلی وہ بھی چلا جائے گا. پھر میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ریڈ سی اور یہاں سے اب فائبر آپٹکس گزرتی ہیں، ڈیٹا کیبل گزرتی ہیں. انہوں نے کہا ہم کاٹ دیں گے، ایرانیوں نے اور ہوتھیز نے.
یہ دنیا نیکسٹ لیول کے اوپر چلے جائے گی. روبیکون کراس کرنے کا مطلب ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. اوکے, یہ ایسکلیشن جو ہے اگر لیڈر پہ اوپر جاتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں اس کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے امریکہ میں کہ الائے ساتھ نہیں ہے, گلف اسٹیٹ نہیں ہے ساتھ ہے, جاپان, جرمنی, یہ جو جنوبی کوریا, یہ بھی کچھ نہیں کر رہے. اور دیکھیں اس نے ایک طرح سے اپنے تمام اتحادیوں کو جو گارنٹی دی ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئی. وہی میں کہنے لگا, یہی بات میں ایڈ کرنے لگا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا محافظ ہے, ہمارا چوکی دار ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس لیے بیسس دیے تھے. چوکی دار جو ہے کہہ رہا ہے منو بچاؤ, چوکی دار انہیں سے مدد مانگ رہا ہے. ہو شی واز اپنا سپوز ٹو بی پروٹیکٹنگ, امریکہ نے انہیں تو پروٹیکٹ کرنا تھا اور انہیں کو وہ پکار رہا ہے. اچھا, میں شی کی اس لیے ٹرم استعمال کی کہ آئی آر کے اندر اسٹیٹ کو شی کہتے ہیں. فیمنزم والے ڈبیٹ جیت چکے ہیں, تو کمنٹ میں کچھ آنا جائے. یہ ہم میں جو کہتے ہیں امریکہ بہادر کہتا ہے, ادروائز وہ کہتی ہی ہے. ٹھیک ہے, امریکہ کہتی ہے. اچھا جی, اب ہم آگے چلتے ہیں سر کہ یہ پورے کا پورا گلوبل, اور پھر گلوبل نارتھ کہتا تھا کہ امریکہ جو ہے ہمارا لیڈر ہے. دیکھیں وہ جو اورا ختم ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے گارنٹی دے سکتا ہے, امریکہ گارنٹر نہیں رہ گیا. نہ اس نے گلف اسٹیٹس کو گارنٹی دینی ہے اور نہ اس نے دینی ہے نیٹو کو. آپ دیکھیں نیٹو کیا کہہ رہا ہے, بی سیریس. انہیں پتہ ہے دنیا کے اندر سیریس معاملات ہیں, یہ کوئی پراپرٹی کی ڈیل نہیں ہو رہی جس طرح ہمارے ہاں. یہاں ہمارے ہاں بھی مجھے لگتا ہے پراپرٹی ڈیل کے اندر کوئی زبان ہوتی ہے, زبانی کلامی سسٹم چلتا ہے یہاں پہ. تو ڈونلڈ ٹرمپ اسی ٹویٹ کے اندر ہاں کر کے تو نہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی اسٹریٹجی کریڈیبلٹی مکمل طور پہ ڈائلیوٹ کر گئی ہوئی ہے. ایرانین دیکھ لیں دعویٰ نہیں کرتے, ایرانین ہٹ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز کر دی ہے. اور اسرائیل جس طریقے سے ہرٹ ہو رہا ہے, ہٹ ہو رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وار اگر ختم ہوتی ہے جو بھی اس کی شکل و صورت بنتی ہے, ہم تو چاہتے ہیں ختم ہوا, لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کا جو ایک تھاٹ ہے ان کی گریٹر اسرائیل کی, وہ ختم ہونے والی نہیں. اسی کی بیس کے اوپر تو بنے 1948 کے اندر ہے, اور یہ بار بار حملہ کرتے رہیں گے, آتے رہیں گے. لیکن نو ڈاؤٹ جس طریقے سے انہیں بلیڈ کیا, ہٹ کیا, ہرٹ کیا ڈیپ جا کے, اس چیز کے حوالے سے ہی کل تل اویو میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, جنگ بند کریں, ہم نہیں چاہتے. آپ مجھے بتائیں ایرانیوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا, ایرانیوں نے کوئی مدد مانگی, ایرانی کیا سڑک کے اوپر آئے, ایرانی کیا بنکر کے اندر گئے. میں عوام کی بات کر رہا ہوں, نیشنل کریکٹر قوم کا نظر آیا, اور دکانوں کے باہر لکھا ہوا ہے جنگ کے بعد معاملات کر لیں گے, آپ چیز لے کے چلے جائیں. پوری کی پوری قوم. اور دیکھیں آپ نے صنعتی ریاستی ڈھانچے کو ہٹ کرنے, آپ نے بات کی تھی دفاعی اور ریاستی ڈھانچے کو ہٹ کرنے کی, اب آپ صنعت کو ٹارگٹ کر کے لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ دیکھ رہے ہیں. طبی ہو جائے, تعلیمی ہو جائے, اور ثقافتی پس منظر, آپ ایرانین کی آئیڈینٹی پہ اٹیک کر رہے ہیں. پہلا اٹیک ہی آپ نے اسکول پہ کیا تھا. بالکل, اور اس کے بعد بچیوں کے اسکول پہ, اور دیکھیں بچیاں اسکول جا رہی تھیں, جنگ کے اندر بھی اسکول بند نہیں تھے, اور پھر آپ ان کی یونیورسٹیوں کو اٹیک کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کو اٹیک کر رہے ہیں. مطلب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا تعلق جو ہے 79 سے ہوتا ہے. آپ نے دنیا میں انہیں پینٹ کیا کہ یہ بیکورڈ ہے, یہ ریجڈ سوسائٹی ہے, یہ جو پی ایچ ڈی ختم ہی نہیں ہوتے, ان کا جو بندہ ٹی وی پہ آ رہا ہے اس کو گوگل کرے جا کے, اس کا کریڈینشل چیک کریں. آپ عثمان صاحب ایک ریسرچ میں پڑھا تھا, آپ 1979 سے پہلے کی خواتین کی وہ دیکھ لیں کہ ان کی شرح خواندگی کیا تھی, وہ کتنی پڑھی لکھی تھی, اور اس کے بعد کی دیکھ لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. غالباً 90 کے قریب پہنچی ہوئی ہے. سب سے زیادہ دنیا میں خواتین سائنٹسٹ ان کے پاس ہیں. علی لاریجانی کی بیٹی جو ہیں وہ لنگس کینسر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی, اسسٹنٹ پروفیسر تھی اٹلانٹا کے اندر ایموری یونیورسٹی میں, جہاں سے انہیں نکال دیا گیا. بلکہ آپ کو ایک اور خبر بتاؤں, یہ امریکنز ہیں, گورنمنٹ کی بات کروں, عوام کی نہیں ہے, جو کہتے تھے کہ ہم افغانستان کی لڑکیوں کو جو ہے ریسکیو کرنے کے لیے آئے, کہ ان کا جو گلوبل جو اسٹیچر تھا نا لبرلزم کے اندر, پروگریسو تھاٹ کے اندر ہے, وہ چیز الٹیمیٹلی ڈباکل کر چکی ہے. آپ ان کو سامنے رکھ لیں اور نارتھ کوریا کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں. دیکھیں میں تو نارتھ کوریا کو پھر بھی ان کی نظر سے نہیں دیکھتا. ہم آئی آر جب پڑھاتے ہیں نا تو انٹرو ٹو آئی آر کے اندر پہلے 6 صفوں کے اندر نارتھ کوریا, چائنا اور رشیا کا ذکر وہ دے دیتے ہیں, کیونکہ وہاں کا اکیڈیمیا جو ہے امبیڈ ہے, کس کے ساتھ ہے, ریاستی پالیسی کے ساتھ ہے. تو وہ شیپ کرتے ہیں کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ روگ اسٹیٹ ہے. یہ روگ اسٹیٹس ہیں. پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں. تمہارے ہاں صورت حال یہ ہے, اگر میں بتاؤں ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 لاکھ فیڈرل ورکرز جو ہیں انہیں پے رول سے ہٹا دیا, اور پھر تم نے کیا کیا ہے کہ میڈیکیٹ اور نیوٹریشن کی جو اسسٹنس ہے اس کو ریڈیوس کر کے رکھ دیا ہوا ہے. تمہارے ملک کے اندر جو ہے لوگ لاکھوں کی اس سال جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ پچھلے سال اس طریقے سے نہیں تھی ہے.
وہ بھائی پٹ یور ہاؤس ان آرڈر فرسٹ ہے. Yes. دنیا کے ٹھیکیدار نہ بننے کی ضرورت ہے اور نہ وہ نیریٹو آپ دنیا اس طرح سے بائی کرے گی ہے. اور جو نیو گلوبل ورلڈ آرڈر شیپ ہو رہا ہے, دیکھیں یہی میں ایڈ کرنے لگا تھا, آپ کی نظر میں کون اب یونائٹڈ نیشن کیا بات کرتا ہے باسط؟ یونائٹڈ نیشن نے 2015 کے اندر رکھے تھے SDGs گول, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, اور ان کا پورا نعرہ تھا ڈیولپمنٹ تھرو پیس ہے, کیونکہ جہاں پیس ہوگا وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی, جہاں ڈیولپمنٹ ہے وہاں پیس ہے, تو وائس ورسا ہے. اور اگر ایک چیز نہیں دوسری نہیں ہو سکتی, وہاں کے اوپر ہے. تو یہ نعرہ کس کا ہے؟ رشینز کا اور چائنیز کا. رشینز اسی لیے یوکرین میں گھسے کیونکہ تم لوگوں نے کیوں نیٹو کے ملٹری مسلز کو پھیلا کے ان کے قریب تک لے کے آئے. دیکھیں نا وہ ساری فارمر سوویت ریپبلکس جو 15 تھیں, اس کے ساتھ تمہارا کیا لینا دینا تھا؟ اگر آپ ایسٹ ورلڈ کی طرف آئیں گے تو رشین کو آپ کیا کریں گے؟ چکر نہ کر دیں گے. ایسے ہی ہے وہ, تو پھر الٹرا ہائپر ہو کے پھر وہ بفر زون بنائیں گے یوکرین کو. تو اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ نیو ورلڈ آرڈر کے اندر چائنا اور رشیا, دیکھ لیں دونوں وہ ڈیولپمنٹ پیس کی بات کرتے ہیں جو بات کرتا ہے یونائٹڈ نیشن. اور کیا بات کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن؟ یونائٹڈ نیشن جو بات کر رہا ہے پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کی, وہ سارا فلسفہ تو چائنیز آئیڈیالوجی کے ان کی پالیسی کے قریب ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ زی کب سے ہیں صدر؟ 2013 سے. BRA پروجیکٹ بنا ہوا کہ بھائی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے صدر ہے. اب ڈیموکریسی کی کہانی نے سنا کے نہیں بیچ سکتے یہاں کے اوپر ہے, کیونکہ انہوں نے 1990 میں ڈیولپمنٹ کا الٹرنیٹیو پیراڈائم کھڑا کر کے یہ ثابت کیا کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیموکریسی اتنی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے, لیکن سارا ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے تم سے بائی کر لیں. جبکہ تمہاری جو سوشلسٹ وہ کنٹری بنی بیٹھی ہیں اس وقت ہے اسکینڈینیوین ریجن, نارڈک ریجن جو ہے, وہ تو ماڈل جو دیکھیں آپ تو چیری پک ہے نا, جو چیز جہاں کی ٹھیک ہے آپ وہ لگا لیں. ہاں, اور تم یہ جو تمہاری ہے ایکسیپشنلزم کی پالیسی کی اب نہیں چلے گی کہ سعودی عربیہ یہ کنٹری میں بادشاہت قبول ہے, پاکستان اور مصر کے اندر ڈکٹیٹر قبول ہے, لیکن ویسے پوری دنیا کے اندر جو ہے ہونا چاہیے ڈیموکریٹک. وہ بھائی کسی چورن بیچنا ہے اب ختم ہو گیا. دیکھیں ہر چیز کی ایک مدت ہوتی ہے, ایک شیلف لائف ہوتی ہے, اب ان کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہے, پیرسٹ ہو چکا ہے اس طریقے سے. ان کا آئیڈیا جو جینون نہیں تھا اپنی اسپرٹ کے اندر ہے, یہ تو انہوں نے ہمیں چورن بیچا ہیومن رائٹس کا. مجھے بتائیں کہاں ہیومن رائٹس ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا ریٹرک جو ہے, اگر یہ گفتگو ایرانین کریں تو شور مچا دے ویسٹرن میڈیا, ویسٹرن پریس سے. آپ سوچیں یہی مناب کا انسیڈنٹ اگر اسرائیل میں ہوا تھا, انہوں نے شور مچا انہوں نے تو پورے کا پورا کہہ دینا تھا یہ جینوسائیڈ ہوگی, قتل عام ہوگی, ان کی انگریزیاں اور ریٹرک سارے کا سارا آ جانا تھا. یہ تو ویسٹرن پورے کا پورا آپ کہہ لیں پیرافرنیلیا ایکسپوز ہو گیا سارے معاملے کے اندر ہے. تو ہمارے ہاں لبرل طبقہ, دیکھیں لبرل ڈیفینیشن کے اوپر کوشچن ہے. تم لوگ دنیا کا 1 ارب نہیں بنتے. میں اس دن سن رہا تھا جارج گیلوے کو, اس نے ہیڈ آن کولیجن کیا ہوا تھا اس کے ساتھ, پیئرس مورگن کے ساتھ. وہ کہتا ہے ویسٹ کا نیریٹو کیا ہوتا ہے کہ عالمی برادری کہہ رہی ہے. اور کون سی عالمی برادری؟ اور 9 ارب آبادی ہے دنیا کی, 1 ارب تمہاری تعداد نہیں بنتی. نارتھ امریکہ اس کی نارتھ کی یہ یورپ کی ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اٹلانٹک کی دوسری طرف ویسٹرن ہیمسفیئر میں امیرکنز ہیں, اور تم ٹوٹل 1 ارب نہیں ہے, اور تم 8 ارب لوگوں کے گیٹ کیپر بنے بیٹھے ہو. تم بتا رہے ہو ایسے ہی ہے, کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ چیز اب نہیں چلے گی ہے کہ بھائی تم لوگوں کو اگر وہ پسند نہیں ہے پریزیڈنٹ زی یا تمہیں وہ پسند نہیں پوٹن, تو تم عام لوگوں کی رائے کو ربش قرار دیتے ہو. 8 بلین کو ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ اس سائڈ کو بھی تعلیم پہ, نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں, تعلیم, ہیومن رائٹس, یہ وہ چیزیں ہیں, سافٹ پاور ہے جس کے اوپر زیادہ کام نہیں کیا گیا گلوبل ساؤتھ کی طرف ہے, ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے. لیکن ایرانین نے تو سافٹ پاور ہی گنوائی ہے. لیکن ایرانی صدر نے جو خط لکھا ہے اس میں اپنی سافٹ پاور بنائی ہے. ابھی نیچر ڈے گزرا ہے, 5 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن کی ہے امریکنز, اور نیتن یاہو نے 2 ہفتے جو بمبارڈمنٹ کیا انہوں نے. اور دوسری طرف وہ چیک کریں انہوں نے اپنا کیا بیان دیا ہے مجتبیٰ خامنائی نے, رہبر اعلیٰ نے, سلوٹ ٹو ہم, کہ وہ کہتے ہیں ہر بندہ ایران کے اندر پودا اگائے, ہم پودا اگا کے ریکنسٹرکشن کریں گے اپنے ملک کی, اور اس کے تناور درخت کے نیچے بیٹھیں گے. یہ ہے سر ہسٹری, یہ رچنس, اور سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کا ویژن سر, جو کہ امریکہ میں دور دور تک نظر نہیں